अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली पीर लटकन शाह साहब इंजीनियर साहब को करामत दिखाने का चैलेंज देकर खुद ही मैदान से फरार हो गए, क्योंकि इंजीनियर साहब ने पहली शर्त ये रखी थी कि इंजीनियर साहब के सालिस तसव्वुर हुसैन को पीर लटकन शाह साहब अपना आईडी कार्ड भेजें। लेकिन जब तसव्वुर हुसैन साहब ने उनको कॉल लगाकर आईडी कार्ड मांगा तो उन्होंने आईडी कार्ड देने से इनकार कर दिया। कौन बोल रहे लटकन शाह साहब? जी बोलो। आईडी कार्ड जनाब कोई नहीं है भेजा। आईडी कार्ड भेज देना जी, मिर्जा ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मिर्जा ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਸ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਦਾ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਓਗੇ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਵਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਬਿਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਬਿਠਵਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲਟਕਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਸਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 500 1000 2000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਂਦੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲਟਕਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਾਤੀ रश हो जाएगा। मेरी गाल सुनो, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी जनाब भेज दियो, सिर्फ रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, इन्होंने कॉल बंद कर दी है। मैंने ये प्रोग्राम के ये लास्ट प्रोग्राम, इसके बाद हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि लटकन शाह साहब के दावों का हमने आज पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम हो गया, इन्होंने कोई आईडी कार्ड भेजना। और अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ना बैठते तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ इधर बैठ के प्रोग्राम कर रहा होता। आज भी लटकन शाह साहब ने आईडी कार्ड नहीं भेजा तो इनके खिलाफ प्रोग्राम किया गया। सिर्फ इतनी सी बात है, खुदा अपने किबले दुरुस्त कर ले, इनके पीछे ना सिर्फ अपना पैसा, अपना वक्त और अपने आप को बर्बाद ना करे। और फिर लटकन शाह साहब नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम के भाई ज़रियाब हाशमी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब पर लाइबा हूर के हुस्न सुनाने पर एतराज़ किया। उन्होंने ये फरमाया कि आप 5-5 फुट के बोनों ने क्या 65 गज की लंबी हूर के टखनों पर टकरे मारनी है? मौलाना तारिक जमील तो हमें लाइबा का हुस्न सुनाते हैं। वो जी 65 गज की हूर होगी, 5-5 फुट के ये बोने नहीं है, इनको 65 गज की हूरों से अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। उनके टखनों पे जाके टकरे मारनी है आपने। शर्म आती है मौलाना को ये बात करते हुए? ये हूरों जैसे लोग, ये इनको हूरे मिलेंगे? हूरे थूकते भी नहीं ऐसी शक्लों पे। वो क्या वो अंदाज अपना एक मूवी थी आमिर खान और सलमान खान की, उसमें वो कहता है हूर के मुंह में लंगूर। ये लंगूर, इन लंगूरों के आगे उलमा हूरों के गीत सुना रहे हैं, और वो भी आगे से जुम्मे के खुतबा हो रहा है और वो आगे से कह रहे वाह 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 वाह, बस जुम्मा पढ़ाएं हम हूरों के पास जाए। ओ बेशर्मो, ओ उलमा बेशर्मो, ओ शर्म नहीं आती, इल्म का बोझ नहीं महसूस होता? ठीक है, तुम लोगों के जाति उमराओं जैसे घर हैं, बनी गालाओं जैसे घर हैं, 18-18 20-20 कनालों के ऊपर घर हैं, तुम्हारे पाँव यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप। उस एक्सरसाइज को किक में चेंज किया है कभी किसी दुश्मन के खिलाफ? किधर लेके जानी है ये एक्सरसाइज? कब्र में फरिश्तों को दिखानी है कि मेरी इतनी स्ट्रेच है? इसलिए मिली थी ये नेमतें, या कोई किक फाइट सीखनी थी और कहीं पे मार्का आ रहा होना था? 100%। वो साथ खड़ा भी एक मोटर सा ब्लड, वाह क्या स्ट्रेच है जी मौलाना साहब आप। अल्लाहू अकबर, इतने भुख स्ट्रेच हो के पता नहीं की बन गई है, तुसी लतर स्ट्रेच कर रहे होते। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कुछ अर्सा पहले साहिल अदीम साहब की नमाज पढ़ने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिस पर इंजीनियर साहब ने यह एतराज़ किया था कि साहिल अदीम साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो इतने ऊपर हाथ बांध कर अपनी वीडियो रिलीज़ करते। इंजीनियर साहब के उसी एतराज़ के हवाले से अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। और देखें ना, वो अगले दिन हमारे जो भाई हैं साहिल अदीम साहब, उन्होंने ऐसे हाथ बांधे हुए। अब लोग पूछ रहे हैं कि जी पहले से तू तंग सा उड़ा पहुंच की गल, सही लोग रो रहे हैं और वो बेवकूफ आदमी ने वीडियो बना के चढ़ा दिया। तो ये काम तो ना करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी रवायती पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, रवायती कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी उन्होंने चैलेंज किया।
میں ریسنٹلی ایک ان کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے آپ کی کوئی ایک نماز پڑھنے کی ویڈیو تھی جس میں آپ نے ایک سرٹن طریقے سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. انہوں نے مرزا صاحب نے اس ویڈیو کو کافی تنقید کا اور کرٹیسزم کا نشانہ بنایا, بلکہ کافی سخت الفاظ بھی استعمال کیا. آپ نے دیکھی, ہیو یو گون تھرو دیٹ کلپ آف مرزا صاحب؟ فاؤل ورڈز بھی یوز کیے اور اس کو انہوں نے کافی کرٹیسائز بھی کیا. وہ بندہ بڑا کام ٹھیک کر رہا ہے, چھوٹی غلطی میں خیر ہے. مجھے صحیح کہنے سے نہ وہ صحیح ہو جائیں گے, مجھے غلط کہنے سے نہ وہ غلط ہو جائیں گے. میں کوئی حق کا من کا تو ہوں نہیں, نہ میرے کوئی دین پہ چلنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں, سمجھتے. مجھے غلط کہنے سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو جاتا, نہ وہ مجھے کہنے غلط کہنے سے غلط ہو جاتا. اگر انہوں نے کہا کہ ایسے نماز میں ایسے نماز پڑھتا ہوں, سینے پہ ہاتھ باندھنا قرآن میں ڈائریکٹ آیت ہے اس کی, ٹھیک ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنے ایسے, ٹھیک ہے. اس دن کو بچہ کہتا آپ یہاں پہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہاں سے کیا کرتے ہو, کیوں ایسی مبالغہ رائیاں کر رہے ہو؟ تو سینے پہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے. اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کے اوپر لوگوں کو اعتراض اگر کوئی بات نہیں, وہ نہ باندھے ہاتھ. امام مالک ہاتھ نہیں باندھتے تھے. امام مالک سنیوں کے امام ہے نا, میں امام جعفر صادق بولا تو کہتے ساحل اندر سے شیعہ کا ایجنٹ ہے نا, تو امام جعفر صادق تو واقعی نہیں باندھتے تھے, مگر امام مالک نے بھی کبھی ہاتھ نہیں باندھے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی باسط ندیم صاحب کے ہی پوڈ کاسٹ میں زریاب ہاشمی صاحب نے غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب نے ریاست کے کہنے پر یہ 2 نمبری پھیلائی کہ دین جمہوریت کا نام ہے. اور مزید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ غامدی صاحب نے فکر فراہی کو ہائی جیک کر لیا ہے کیونکہ امام حمید الدین فراہی اسلامی نظام کی وکالت کرتے تھے. جمہوریت جیسے کفر کے پیروکار جس کو قرآن ڈائریکٹلی نگیٹ کرتا ہے, اور غامدی صاحب جیسے, اللہ ان کو عزت دے, اللہ ان کو زندگی دے, غامدی صاحب جیسے لوگ جنہوں نے 2 نمبری پھیلائی اسٹیٹ کے کہنے پہ کہ نہیں جی دین جمہوریت کا نام ہے, جبکہ غامدی صاحب کے استاد امین احسن اصلاحی, ان کے امام حمید الدین فراہی, وہ دونوں نظام اسلامی اور نظام کے کانسیپٹ کے سب سے بڑے دائی تھے. انہوں نے ان کا اسکول ہائی جیک کیا اور کہا کہ نظام کوئی چیز نہیں ہوتی, اور کہا کہ میرے امام میرے امام میرے امام. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے امام تو نظام کے پیروکار تھے. امین حسن اصلاحی واز لائک دس ود مولانا ابو العلا مودودی فار جماعت اسلامی تحریک. اور کوئی کبھی آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, کبھی پوچھئے گا کہ آپ کو جماعت اسلامی نے کیوں نکالا تھا. میں یہ بات کرتا اچھا نہیں لگتا. اور انہوں نے کیا پرچار شروع کر دیا, امرہم شورا بینہم کا مطلب ڈیموکریسی ہے, یعنی شورا اور رائے شماری کا مطلب ایک ہے. اتنی عربی آتی ہے آپ کو, لوگوں کو عربی سکھاتے ہیں آپ, اور پھر آگے چھوٹے چھوٹے بونے رکھے ہوئے جو آپ تک پہنچ نہ سکیں آپ کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے. وہ تو میرا ظرف ہے, ڈیلس کوئی ہم سے دور نہیں ہے باسط بھائی. میں الینوائے سے پڑھا ہوا, ایلیمنٹری الینوائے سے کی ہے میں نے جی. تو میرے لیے ڈیلس کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میرا ادب احترام ہے غامدی صاحب کے لیے کہ میں لحاظ کر گیا ہوں, ورنہ یہ جو بونے پھر رہے ہیں ان کے آس پاس, یہ تو ویسے ان کے اوپر سے دیکھ کے آپ غامدی صاحب تک پہنچ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی کل جمعے کے بیان کے دوران مفتی طارق مسعود صاحب نے ان موٹیویشنل سپیکرز کو شدید ڈانٹا جو نظام کی تبدیلی اور خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ سوسائٹی میں فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تبھی میں یہ جو کہتا ہوں نا, آج کل جو لوگ آ رہے ہیں نظام تبدیل کرو نظام تبدیل کرو, ان سے پوچھا جائے کیا کریں, ہم کیسے تبدیل کریں. ہم بھی مانتے ہیں نظام تبدیل کرو, لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اس طریقے سے تبدیل کرو. یہ کہتے ہیں ٹھم کر کے اڑا دو. تو اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے, نظام تبدیل نہیں ہو رہا. جب تک کوئی پیکج نہیں ہے نا آپ کے پاس, چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے, کوئی مثبت کام سوسائٹی میں کرو. یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لیبل اصلاح کا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے, فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے, آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو, وہ کہ میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے, داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو, سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا ہے بھائی تو اصلاح کی بات کر, گٹکا کھاتا ہے, چرس پیتا ہے, بتا میں چرس چھڑوانے کی کوشش کروں گا, یہی ہوگا نا. بہو تبدیل کرو, بہو, ابے کیوں تبدیل کر لے بہو, یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے. اس کا مطلب بھائی تو صرف فساد چاہتا ہے, تو تبدیلی کی بات کرنی چاہیے, لیکن کوئی سوٹیبل پیکج تو ہو نا. آج بہت سے آ رہے ہیں یوٹیوبر, نظام تبدیل کرو پاکستان میں, یہ کر دو وہ کر دو. بھائی کیا کیسے تبدیل کریں, کیا کریں؟ کوئی سوٹیبل آپ کے پاس پیکج ہے تو بتائیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ اچھا پیکج بتاتے ہیں, اس پر عمل کرو آپ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرو. خلیفہ کہاں ہے, کیسے قائم کریں, دھماکے کریں. اس سے ملک میں پہلے کم دھماکے ہو رہے ہیں, جو 6 دھماکے اور شروع ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کو ایسی باتیں پسند بہت آتی ہیں, بڑی بڑی باتیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پسند بہت آتی ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا یوٹیوب پہ, کہے گا کہ چھوٹا نہیں سوچو, ہمیشہ سوچو بڑا. ایک دم نوجوان جوش میں آتے ہیں, آج سے میں بہت بڑا سوچوں گا. میں اس جمہوری نظام کو انتہائی زہریلا سمجھتا ہوں. اس جمہوری نظام سے 1000 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھو, جو مرضی ہے, ملک تو بنا لیا نا اس نے, لیکن اب میں یہاں بادشاہی نظام کی بات کرنا شروع کر دوں جو ممکن ہی نہیں ہے, تو میں تو وہ بات کروں گا جو ممکن ہے. بھائی اسی جمہوری نظام جو مسلط ہے ہمارے اوپر, چاہے انگریزوں نے مسلط کیا, جس نے بھی کیا, فی الحال تو یہی ہے نا, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو اسی میں کوئی خیر کی کوشش کرو. میں اگر یہ بات جمہوری نظام کفر ہے, تبدیل کر دو, چلتی رہیں گی یہ باتیں 100 سال بھی, کون تبدیل کرے گا؟ کہ تو اس نظام کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن میرے بھائی یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, مسلط کر دیا گیا ہے, ہو گیا تو ہو گیا ہے, برداشت کرو.
اب اسی میں خیر لانے کی کوئی کوشش کرو, یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہوا ہے, لیکن آپ اگر بولو تبدیل کر دو, یہ کر دو, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو خیر ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ لوگ بھی سوسائٹی میں فسادی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو مشورے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ, کوئی پیکج, جو جب بھی کوئی کہنا یہ غلط ہے اس سے پوچھو پھر صحیح کیا ہے. اگر وہ کہ صحیح کا نہیں پتا بولے پھر چپ کر کے بیٹھا رہے, تو سوسائٹی میں سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مفتی طارق مسعود صاحب اور صدیق رضا صاحب کے مابین جو 3 طلاق پر مناظرہ ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آخر کار مفتی صاحب نے اپنا دعویٰ اور صدیق رضا صاحب کا دعویٰ تحریر کے اندر باقاعدہ شیئر کیا, اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ان کے آفس میں ہو. میرا دعویٰ کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اب ڈیبیٹ کی طرف جائیں. اگر کوئی رخصتی سے پہلے بیوی کو فم واحد یعنی ایک منہ سے 3 طلاقیں دے, یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں دے, یعنی یوں کہے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں, تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر ایک منہ سے 3 طلاقیں نہ دے, یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں نہ دے بلکہ فرق کر کے 3 طلاقیں دے, یعنی الگ الگ جملوں میں 3 طلاقیں دے, یعنی یوں کہے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی, دوسری واقع نہیں ہوگی. اور اگر رخصتی کے بعد بیوی کو 3 طلاقیں دے تو خواہ ایک منہ سے دے یا الگ الگ جملوں سے دے, تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہو گیا کلیئر. اب ہم چلتے ہیں اہل حدیث حضرات کے دعوے کی طرف. آپ ذرا صدیق رضا صاحب کا یہ دوبارہ سن لیں. جی, جب میں 5 اگست 2026 کے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ طلاق کے مسئلے پر میرا بھی وہی موقف ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تنویر الآفاق میں بیان کر چکے ہیں, اور اس میں مجلس عدت, حیض, طلاق, طہر وغیرہ کی تفصیلات آ چکی ہیں, دلائل بھی ہیں. جب ساتھ بیٹھیں گے تو دلائل پر بات ہوگی. تو پھر اب طارق مسعود کا اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنا تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ میں ان کے الفاظ کا پابند نہیں, وہ میرے الفاظ کے پابند نہیں. سب مانتے ہیں کہ آپ میرے الفاظ کے پابند نہیں, میں آپ کے الفاظ کا پابند نہیں, لیکن کسی الفاظ کے تو ہم پابند ہوں گے نا. تو آپ پھر اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے نا, تو یہ اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا, اتنی تاخیر ہی نہ ہوتی. تو اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ریٹن فارم میں لکھ کے لایا ہوں. جیسے میں نے اپنا دعویٰ ریٹن میں لکھ لیا, تو اب آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی میں ریٹن میں لکھ کے لایا ہوں. 880 صفحوں کی کتاب سنابولی صاحب کی اور 528 صفحوں کی کتاب تنویر الآفاق, اس سے میں نے خلاصہ نکالا. تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی 7 شرطیں ہیں. وہ تمام 7 شرطیں جو دوسری طلاق کے واقع ہونے کی ہیں, وہ تمام کی تمام 7 شرطیں تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی ہیں. یعنی خلاصہ اس کا کیا ہے, بیوی حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو, ٹھیک ہے. جس دور میں تیسری طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں تیسری طلاق نہ دی ہو. اگر یہ غلطی سے سرزد ہو گئی تو اب اس پورے ماہ تیسری طلاق نہیں دے سکتا. دے گا تو وہ تیسری طلاق قلعدم ہوگی. دوسری طلاق کے واقع ہونے کے بعد اچھی نیت سے اس دوسری طلاق سے زبان سے رجوع بھی کر لیا ہو. اگر زبان سے رجوع نہ کیا بلکہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کے ذریعے رجوع کیا, تو ہم بستری کے ذریعے یہ رجوع اچھی نیت سے ہونا بھی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہر گیا ہو. یہ جناب میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث حضرات کا دعویٰ رکھ دیا ہے. اس سے زیادہ مختصر مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا. اگر صدیق رضا صاحب 3 طلاق اہل حدیث کے ہاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے, اگر آپ اس سے زیادہ آسان طریقے اور مختصر انداز میں بتا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے, تو میں آپ کا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا. تو اب آپ بتا دیں یہ دعویٰ آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا. میں اپنے الفاظ آپ کی زبان میں نہیں ڈال رہا, نہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں. میرے بس میں یہی تھا, گھنٹوں محنت کر کے میں نے پورا سمرائز کیا اس دعوے کو. تو اہل حدیث کے ہاں 3 طلاقیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. تو اس دعوے پر اب ہماری انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی. میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہماری آمنے سامنے بیٹھ کے ہو, اور یہ جو آفس جہاں میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں یہاں پر ہو. یہ پہلی میری خواہش ہوگی, اور اس کے علاوہ پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ جیسے ہی اب اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شرطیں ہوں تو وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.